बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकबीर टेलीविज़न नेटवर्क के बर्मिंघम स्टूडियो से प्रोग्राम मंजिल ब मंजिल के इस स्पेशल एडिशन के साथ शिराज खान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बाबुल इस्लाम सिंध की अजीम धरती, जिसे हम अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई अल्लाह ताला की बरगज़ीदा शख्सियत, बंदे सरसचल सरमस्त के नाम से जानते हैं। बर सगीर पाक व हिंद का पहला मुसलमान फ़ातिह मोहम्मद बिन कासम सिंध ही के रास्ते बर सगीर में दाखिल हुए। पाकिस्तान के क़याम की पहली करारदाद पाकिस्तान की धरती सिंध असम्बली ने ही पास की। सिंध की धरती ने जहाँ कई अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग पैदा किए, वहाँ अजीम सियासतदान, शायर, अदीब भी ऐसे गुज़रे हैं जिन्होंने बर सगीर पाक व हिंद पर अपने गहरे नकूश छोड़े हैं। आज तकबीर टीवी के इस स्टूडियो को और मेरे इस प्रोग्राम को सिंध की धरती से उठने वाली एक आवाज़ ने रौनक बख्शी है, जो अपने मुख्तलिफ़ सियासी अंदाज़ और मुख्तसर सी सियासी तारीख़ में नौजवानों, गरीब हारियों, मस्कीनों और बेशुमार नादार लोगों के मसाइल की आवाज़ बनकर उभरी है। आप 1972 में पैदा हुई और इब्तदाई तालीम कराची, फिर आला तालीम फ़्रांस और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। आपने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ 2008 से पहले किया, लेकिन बाकायदा आगाज़ उस वक्त किया जब आप मार्च 2008 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली की मेंबर मुंतखब हुई। इसके अलावा आप मुस्लिम लीग काफ, जो उस वक्त जो पिछले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ साहब की बनाई हुई मुस्लिम लीग काफ की स्पोक्समैन भी रह चुकी हैं। आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मीडिया मैनेजमेंट टीम का हिस्सा भी रही हैं। लेकिन 2011 में जून में जब काफ लीग ज़रदारी साहब की सदर ज़रदारी साहब की मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनी, तो आपने 22 जून 2011 को कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। और इस वक्त आपका स्लोगन यह है कि पुराने अंदाज़ के सियासतदानों से छुटकारा हासिल किया जाए, फ्यूडल लॉर्ड से छुटकारा हासिल किया जाए। और जब आपने इस्तीफ़ा दिया उस वक्त आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के मसले को सबटाज करने के अल्ज़ामात मौजूदा हुकूमत पर लगाए। इसके अलावा जो पाकिस्तान की सालमियत और डिग्निटी है उस पर मौजूदा हुकूमत के ऊपर एतराज़ात और एलिगेशंस लगाए, और फिर गरीबों को के मसाइल न सुनने और कौमी असम्बली को रबड़ स्टैम्प के तौर पर को करार दिया और ये कहा कि ये असम्बली आवाम की मांगों के मुताबिक डिलीवर नहीं कर रही है। मैं तारफ़ करवाता चलूँ, आप नाज़रीन समझ तो गए होंगे, मेरी मुराद मारवी मेमन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक, शुक्रिया। मारवी, कुछ माजी की तल्ख यादें हैं जो हमारे नाज़रीन भी पसंद करेंगे सुनना आपसे, और आप भी उसको क्लियर करना चाहेंगी। सबसे पहले तो ये फरमाइए कि आपने सियासत में किस तरह कब दिलचस्पी ली और अमली तौर पर कैसे हिस्सा लिया? देखिए, आपने मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड का तो जिक्र कर ही दिया था। तो जब लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्री ली तो उस वक्त ही से सियासत में दिलचस्पी तो शुरू हो चुकी थी। और उसके बाद वापस आके जब सिटी बैंक ज्वाइन किया और फिर बिज़नेस के में गई और फिर बिज़नेस सेटअप किया, पहली पाकिस्तान की सैटेलाइट ट्रैकिंग कंपनी सेटअप की। उसके फ़ौरन बाद फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ मेमन साहब, मेरे वालिद जो हैं वो केयर टेकर मिनिस्टर रह चुके थे, तो फैमिली तो उनके साथ फैमिली टर्म्स तो थे ही थे। उसके बाद फिर उन्होंने एक सीट दी नेशनल असेंबली की, लेकिन उससे पहले बिल्कुल आपने सही कहा कि उनके साथ मैंने मीडिया एडवाइज़री जो है
جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کی، اور اس طرح سے ان کی تھوڑی بہت جو پالیسیز ہیں ان سے واقفیت میری ہوئی. لیکن فارملی میں حکومت کا نہ حصہ تھی، نہ فارملی میں اپوزیشن کا حصہ تھی، نہ میں فارملی سیاست کا حصہ تھی اس وقت. اور سیاست میں نے پہلی دفعہ قدم جب رکھے تو پی ایم ایل میں رکھے، اور وہ دسمبر 2007 میں رکھے، جب مجھے وہ سیٹ جو ہے دی گئی پریزیڈنٹ مشرف کی طرف سے اور چودھری شجاعت حسین کی طرف سے 2007 میں. اور جب انہوں نے وہ سیٹ دی تو پھر کیمپیننگ شروع کی پی ایم ایل کے پلیٹ فارم سے. ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ پی ایم ایل اس وقت حکومت بنائے گی، اور جو ساری کیلکولیشنز ہیں، ظاہری بات ہے بے نظیر صاحبہ کے جو ہے اسیسینیشن کے بعد وہ الٹی ہو گئیں، تو نہ پی ایم ایل نے حکومت بنائی، پی ایم ایل اپوزیشن کا حصہ ہوئی. اور پھر میں نے پہلی دفعہ قدم جب رکھے تو اپوزیشن میں رکھے، اور ایز ممبر پاکستان مسلم لیگ ایم این اے جو ہے مارچ 2008 سے وہ سفر شروع کیا. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ سفر جب مارچ 2008 سے شروع ہوا، اور یہ ابھی ریسنٹلی جون 2011 میں تو میں نے ریزگنیشن دی، لیکن اگست 2011 میں پاکستان کی پہلی پارلیمنٹری ڈائریز جو ہے میں نے لکھی ہیں. 64 سالوں میں کسی پارلیمنٹیرین نے پبلک نہیں کی اپنی پارلیمنٹری ڈائریز، اور میں نے ای بک لکھی ہے. مطلب یہ کہ وہ www.marvimeman.com پہ فریلی اویلیبل فار دی انٹائر ورلڈ ہے، انگلش میں لکھی گئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ دوسری نیشنل لینگویجز میں ان کو ارادہ تو میرا بہت جلد ہے کہ وہ ٹرانسلیٹ ہوں، بیکاز آئی ٹرولی بلیو کہ مادری زبانیں جتنی بھی ہماری ہیں ان میں ہونی چاہیے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کی سیاست کے ایکچوئل جو رنگ اور روپ ہیں وہ ہوتے کیسے ہیں، اور کس کس وجوہات کی تحت کیا کیا کمپرومائزز کرتے ہیں لوگ، اور سیاستدان کیا کیا غلط فیصلے کرتے ہیں. تو میں نے بہت قریب سے وہ سارا عرصہ دیکھا. اور 2008 سے لے کے میں نے پاکستان مسلم لیگ، آپ نے اسپوکسمین کا، میں ان آفیشیل شاید اسپوکسمین تھی، فارمل اسپوکس پرسن میں نہیں تھی، وہ کچھ اور لوگ تھے، لیکن ڈیفینیٹلی میں نے اپنی پارٹی کے ساتھ جو ہے لائلٹی شو کی، اور میں نے ان کو بہت ان کا دفاع کیا، جبکہ میں ان کی حکومت کا حصہ نہیں رہ چکی تھی، لیکن پھر بھی ان کی ایم این اے تھی، اور اس حیثیت سے ان کی جو پہلے کی جو پالیسیز تھیں ان کا دفاع کیا. 2010 مارچ میں میری زندگی میں ایک بہت بڑا ٹرن آیا، اور میں چاہتی ہوں کہ آج تھوڑا آپ کے ناظرین کو میں اور کتاب میں تو بہت واضح طریقے سے، کیونکہ وہ تو 1193 ڈیز کی پارلیمنٹری ڈائری ہے، تو وہ ہر دن جو بھی کام میں کرتی تھی وہ اس کا ذکر ہے. لیکن ٹو پٹ اٹ شارٹلی ان فرنٹ آف یور ویورز، مارچ 2010 میں نے ایک دھرنے میں شرکت کی. وہ دھرنا تو 1 گھنٹے کا تھا، لیکن وہ لاٹھی چارج اور ٹیئر گیس کے بعد وہ دھرنا پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا دھرنا ہو گیا. کوئی ایک ایم این اے کبھی ایک فٹ پاتھ پہ کنٹینیوسلی 7 دن اور 7 راتیں نہیں بیٹھی. یہ جو کراچی میں پریس کلب میں جو ہوا تھا، آئی تھنک اس کا پریزیڈنٹ 8 گھنٹوں کا تھا جو محترمہ شہید نے کیا تھا، کامو شہید نے، لیکن کبھی 8 گھنٹوں سے زیادہ کوئی ایک پارلیمنٹیرین نہیں بیٹھا تھا. تو میں 7 دن اور 7 راتیں جب ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھی تو میں نے بہت سوچا اپنی سیاست کے اوپر، اور میں نے بہت سوچا کہ میں نے کس کس کو ڈیفینڈ کیا اور کس کس طرح سے ڈیفینڈ کیا. کافی پالیسیز اس وقت کی اچھی تھیں، وہ آج بھی میں کہوں گی کہ پالیسی فرام اے پالیسی پرسپیکٹیو کافی اچھے کام ہوئے. فار ایگزامپل اگر HEC کا ذکر کریں، فار ایگزامپل اگر جو ہے NCHT کا ذکر کریں، کافی اچھے ادارے اس دور میں بنے. تو وہ جو اچھی چیزیں اس دور میں ہوئی ان کا میں آج بھی جو ہے ان کے بارے میں اچھی طرح سے ہی بات کروں گی، کیونکہ وہ میرٹ پہ اچھی چیزیں ہوئیں. لیکن کافی چیزیں میں نے سوچا اس فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے 7 دن اور 7 راتیں کہ کچھ جمہوریت کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی خاص اچھی نہیں تھی. اور اس 7 راتوں میں نے یہ وعدہ کیا اپنے آپ سے کہ اب میں نے واپس جا کے اسمبلی صرف ان چیزوں کا دفاع کرنا ہے، بے شک پارٹی لائن جو بھی ہو، بے شک سیاست کسی بھی طرح سے جا رہی ہو، لیکن میں نے اب کسی ایسی چیز کا ساتھ نہیں دینا جو میرے خیال میں پاکستان کے فائدے میں نہیں ہوگی. اس دھرنے کے بعد آپ نے پوزیشن تبدیل کر لیا؟ میں نے آئی تھنک وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھی. یہ پہلا ڈائریکٹ رابطہ تھا عوام سے آپ کا؟ ایکچولی اس سے پہلے میں نے بہت رابطے ہوئے تھے، اور وہ بھی اس پارلیمنٹری ڈائری کا حصہ ہیں، لیکن اس طرح کا ایک سیویئر ایک جس کو کہتے ہیں نا امپیکٹ
ہر ایک کی زندگی میں کوئی سیویئر ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. اس سے پہلے بھی دھرنے ہوئے تھے, اس سے پہلے بھی عوام کے ساتھ ہی رابطے ہوئے تھے, اس سے پہلے بھی عوام کے بیچ میں مل کے کام ہو رہے تھے, لیکن اس طرح کا کوئی سیویئر امپیکٹ نہیں ہوا تھا. کیونکہ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں ایک فقیر کے جیسے, تو پھر آپ کو وہ فقیر کی زندگی بہت قریب سے نظر آتی ہے, اور پھر آپ کو ڈسٹنس نظر آیا, اور پھر مجھے ڈسٹنس نظر آیا اور عوام کے درمیان ہے, بہت زیادہ ڈسٹنس نظر آیا جب میں اس دن واپس گئی. اور وہ ساری چیزیں پارلیمنٹری ڈائریز میں ہیں, ضرور پڑھیے جا کے. مجھے نظر آیا کہ کتنے ڈسکنیکٹڈ ہیں سارے کے سارے اپنے عوام سے, اور بات تو ساری عوام ہی کی کرتے ہیں, اور ان کے وجہ سے ووٹ لے کے اس وی آئی پی سٹیٹس ان کو نصیب ہوتا ہے. وی آئی پی سے اس دن کے بعد مجھے سخت چڑ ہو گئی, وی آئی پی ورڈ سے, وی آئی پی کلچر سے. اس دن کے بعد کافی لوگوں سے میں نے ڈسٹنس لیا, اور میں نے اپنی پالیسیز بہت واضح کی کہ یہ صحیح راہ ہے اور یہ غلط راہ ہے, یہ پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے. اور مجھے بہت فخر ہے کہ کافی لوگوں نے وہ پوزیشن ایکسیپٹ کی اور کافی مجھے سپورٹ ملی. تو میں جہاں, اور میں نے صرف ایک جگہ کی سیاست نہیں کی, اس پہ بھی مجھے فخر ہے, میں نے پاکستانیت کی سیاست کی. مطلب یہ کہ جہاں بھی کوئی ایشو ہوتا تھا, چاہے وہ سندھ میں ہو جہاں میں پیدا ہوئی ہوں, چاہے وہ پنجاب میں ہو جہاں سے مجھے ووٹ ملا ہے, چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہو جہاں میں نے جا کے اپنی پارٹی کے لیے الیکشن کیمپین کے علاوہ پارٹی سیٹ اپ کی اور پارٹی کی مینجمنٹ وہاں سارا سارٹ آؤٹ کیا, چاہے وہ اے جے کے میں ہو جہاں میں نے وہاں اے جے کے میں میری زیادہ جو ہے 2010 میں نے کام زیادہ کیا, لیکن کشمیر کے کاز پہ تو ہم نے میرے خیال میں جس دن میں ایل ایس سی میں نے داخل ہوئی تو اس دن سے ہی ہمارے کشمیر پہ دھرنے شروع ہو چکے تھے. تو مجھے جو دھرنے یاد آتے ہیں وہ اپنی سیاسی زندگی میں پیلسٹائن اور کشمیر سے ہی ہم نے شروعات لی تھی, اور وہ تو سپورٹ چلتی رہی. اور مجھے یہ بھی اس ڈائری میں ہے کہ کس طرح سے کشمیر کاز پہ سب سے زیادہ ریزولوشنز اور جو ایجنڈا ہے اس پہ میں نے ہی موو کیا تھا شروع سے لے کے آج دن تک. تو کوئی میں نے علاقہ چھوڑا نہیں. اگر آپ بلوچستان کی طرف چلیں یا کے پی کے کی طرف چلیں, چاہے فاٹا ایجنسیز کی طرف, گلگت بلتستان میں آپ کا الیکشن کمپین کی سربراہ تھی جو کاف لیگ, اس کے علاوہ میں وہاں چیف بھی تھی. اور جب تک میں نے ریزائن کیا تب تک جیسے پروونشل چیف جیسے ہوتے ہیں ہر پارٹی کے, وہ بھی ذمہ داری میری تھی جس دن تک میں نے پارٹی سے استعفیٰ دیا. لیکن میں نے ایک کوشش کی, اور وہ میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اگر میں جو ہوں پاکستان کی ایم این اے تھی, ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست دان رہوں گی اور صرف پاکستان ہی کی بات کروں گی, کیونکہ ہم سب کی سالمیت اسی میں ہے. تو مجھے فخر ہے میرے روٹس پہ. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی فخر ہے کہ میں نے ایکول ٹائم سپینڈ کیا. کوئی اور سیاستدان یہ نہیں کلیم کر سکے گا کہ انہوں نے اپنے حلقے کے علاوہ پورے پاکستان میں جہاں انجسٹسز ہوتی تھیں وہاں جا کے ایکول ٹائم سپینڈ کیا. میرا ایک کیلنڈر ہوتا تھا, میری اپنی ایک سکیڈول ہوتا تھا, اور پارٹی کو اس سے بہت فائدہ ہوتا تھا کیونکہ پارٹی کے فنڈ سے وہ سارے کام نہیں ہو رہے ہوتے تھے, نہ کوئی ٹیکس پیئر کے فنڈ سے ہو رہے ہوتے تھے. وہ میری اپنے ایفرٹس ہوتے تھے کہ 6 کے 6 میری 6 آنکھیں تھیں, 6 کان تھے اس وقت بھی, اور آج بھی 6 آنکھیں ہیں اور 6 کان ہیں. میرے لیے وہ 4 پروونسز اور وہ 2 ٹیریٹریز اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ان کو جام شور و سندھ ہے. ہاں, مطلب مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور نے ان کو ایکولی ٹریٹ کیا ہے. اور پاکستان کا مسئلہ, ان میں ایک مسئلہ جو بڑا مسئلہ یہی ہے کہ کافی ایریاز میں ڈسکریمنیشن ہوئی ہے, اور وہ نہیں ہونی چاہیے. سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ بالکل آپ نے صحیح کہا, چاہے وہ جام شور و سندھ ہو یا چاہے وہ ممند ایجنسی ہو, اور چاہے آپ کہیں بھی پیدا ہوئے ہوں, آپ نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہوتا ہے تو آپ نے پاکستان کی بات کرنی. مالوی, بہت سارے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ ایک عامر جنرل پرویز مشرف نے جو جماعت بنائی تھی آپ اس میں شامل ہوئی, جبکہ آپ خود بڑی جمہوریت پسند ہیں. پھر کاف لیگ نے جب زرداری صاحب کی مخلوط حکومت میں جانے کا, اس میں شامل ہونے کا ارادہ ظاہر کیا یا شامل ہوئی, تو آپ نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا, جس کی بڑے پیمانے پر تعریف بھی ہوئی. تو یہ کیا سارا ماجرا ہے؟ کیا ابھی میں نے تھوڑا آپ کو اس کے بارے میں بتایا, لیکن تھوڑا واپس واضح کروں کہ پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ جو میری شروعات تھیں
ہر سیاستدان کی کہیں نہ کہیں سے شروعات ہوتی ہیں, اور اگر آپ اپنی ہسٹری میں جا کے دیکھیں وہ آپ تو کے نثار میمن کے جنم پرویز مشرف کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے بالکل ڈیفینیٹلی کہ فیملی ٹرمز تھے, کیونکہ ان کے منسٹر 2 دفعہ کیئر ٹیکر رہ چکے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قابلیت بھی دیکھی ہوگی, ایسا تو صرف نہیں دیا ہوگا, باقیوں کی تو قابلیت آپ کے سامنے بڑے کمپیٹنٹ تھے. میں اور خود نہیں, میری اپنی پروفیشنل کوالیفیکیشنز کہیں زیادہ باقی ایم این ایز سے اگر آپ کمپیئر کریں جو ریزرو سیٹوں پہ آئی ہیں, تو آئی تھنک میری اپنی پروفیشنل کوالیفیکیشن سامنے رکھتے ہوئے ان کو فخر ہی ہوگا کہ ہاں اگر انہوں نے یہ سیٹ دی تھی تو وہ غلط سیٹ نہیں دی تھی. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر سیاستدان کی کہیں نہ کہیں سے شروعات ہوتی ہیں, چاہے اب بھٹو صاحب کا دیکھ لیں ماضی, بھٹو صاحب نے بھی ایوب صاحب کی کابینہ میں انہوں نے شروعات لی, لیکن پھر انہوں نے جا کے کوئی سارے سیاستدان اسی طرح ہیں, نواز شریف صاحب کا بھی شاید اس لیے کیونکہ پاکستان کی سیاست, شاید اس لیے کیونکہ پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی سیاست چیکرڈ رہی ہے. اگر پاکستان کی سیاست میں کوئی ملٹری ٹیک اوورز نہیں ہوتے, ابھی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں اس وقت جو ہیں تعلقات کچھ یوں ہیں کہ ظاہری بات ہے ان کی پارٹی کا حصہ تو میں نہیں ہوں, تو نہ میں ان دا فیوچر ہوں گی, تو آئی ایم شیور وہ کوئی خاص خوش تو نہیں ہوں گے, لیکن یہ میرا اپنا فیصلہ ہے. وہ نہیں, کیونکہ اب رابطے ان دا سینس کہ کیونکہ پولیٹیکل تلخیاں ہو گئی ہیں, تو اب وہ پرسنل رابطے بھی اس طرح سے نہیں, اس طرح سے نہیں ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ میں ان کی پارٹی جوائن کروں گی. جب میں نے نہیں جوائن کی تو ظاہری بات ہے ان کو ڈسٹنس ہو گیا ہے. آپ نے کشمیر کا ذکر کیا, لیکن میرا سوال ابھی باقی ہے, لیکن کشمیر کا یہاں پہ ذکر کرتے ہیں. جب پرویز مشرف کا ذکر چل ہی پڑا ہے, بہت سارے ہمارے جو سابق وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قصوری, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کشمیر کے مسئلے کے بہت حل کے بہت قریب تھے, لیکن مشرف صاحب کے بعد کا جو دور ہے وہ تبدیل ہو گیا اس وجہ سے کشمیر. تو آپ کتنی باخبر تھے, میڈیا ٹیم کی ان کی وہ ایک حصہ بھی تھی. آئی تھنک جو انٹرنل جو ساری جو نیگوسیشنز تھے ان پہ تو صرف پریزیڈنٹ مشرف اور قصوری صاحب بھی زیادہ بہتر طریقے سے لائٹ ڈال سکیں گے, کیونکہ وہی واقف ہوں گے جو انٹرنل جو آگے پیچھے. بٹ جتنا آپ کو پتہ ہوگا اتنا ہمیں بھی پتہ ہوگا, اس سے زیادہ تو آئی ڈونٹ تھنک کسی اور کو پتہ ہوگا ایکچولی, کہ اٹ واز آبویس کہ اس وقت ایک کمبینیشن تھی پاور دونوں سائڈ پہ, انڈیا کی سائڈ پہ اور پاکستان کی سائڈ پہ جو پولیٹیکل ہیڈز تھے ان کی ایک اسٹرینتھ تھی اپنے کمیونٹی میں, اپنی کنٹری میں, اور اس اسٹرینتھ کی بنیاد پہ کچھ ڈیسیشنز اس وقت لیے جا سکتے تھے اور وہ کافی قریب تھے. اب وہ کیا ڈیسیشنز تھے, بہتر یہی ہے کہ وہ خود ہی عوام کو آ کے بتائیں. میں اگر جانتی بھی تھوڑا بہت ہوں تو وہ غلط بیانی ہو جائے گی, کیونکہ بہتر یہی ہے کہ جن کے رابطے تھے وہی بہتر بتائیں. لیکن ہم سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی آؤٹ آف دا باکس سلوشن تھا جس سے سافٹ بارڈرز کی باتیں سننے میں آ رہی تھیں, جس سے جو ہے ایز آف ٹریول اور ایز آف بوتھ سائڈ سی بی ایم سے اس کی باتیں ہو رہی تھیں. اللہ نے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی, اس وقت ہر چیز کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. اگر نہیں ہوا, مس ہو گئی ایک اپرچونٹی, مس ہو گئی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپرچونٹی واپس نہیں آ سکتی. میرے خیال میں اس کو میں صرف ایک طرح سے ریپ اپ کرنا چاہوں گی, وہ اپرچونٹی تب آئے گی جب دونوں ملکوں میں اسٹرانگ لیڈرشپ آئے گی, جس کا اپنی عوام کے ساتھ کنیکشن ہوگا, کریڈیبلٹی ہوگی اور ہولڈ ہوگا. اور جب تک کریڈیبلٹی عوام کے اندر نہیں ہوگی دونوں حکومتوں کی, تب تک وہ فرم اور امپورٹنٹ اور ٹف ڈیسیشنز نہیں لے سکیں گے کشمیر کے اوپر, کیونکہ کشمیر کا مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ اس پر کوئی ٹف اور جو ہے ایسے ڈیسیشنز ہوں گے جس میں قوت ہوگی ایک ٹف ڈیسیشن لینے کی, کیونکہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی ویک حکومت آ کے کر کے چلے جائے. آپ نے دیکھا 3 سالوں میں کتنا ڈیزاسٹر ہوا ہے, اور یہ بات سب سے زیادہ تو میں نے ہی اٹھائی ہے پارلیمنٹ میں کہ جس طرح سے اپیزمنٹ ہوئی ہے انڈیا کی اور امریکہ کے ساتھ کی وجہ سے اپیزمنٹ ہوئی ہے, اور وہ ایشو پیچھے چلتا گیا اور وہ ایشو کبھی آگے نہیں گیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ایشوز ریزالو ہوں. ہم جو نئے سیاستدان ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم یہ ایشوز کے ساتھ اپنا ہینڈ اوور کریں. یہ ورثہ ہم نہیں دینا چاہتے اپنی فیوچر جنریشنز کو. ہم ایسا ورثہ دینا چاہتے ہیں جہاں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں, لیکن بہتر تب ہوں جب کسی ڈگنیفائڈ پوزیشن پہ آ کے کوئی ڈگنیفائڈ سلوشنز کی بات ہو,
کوئی سیل آؤٹ نہیں چاہتے ہم، کیونکہ اگر اتنا خون پیچھے بہا ہے، اتنے شہید پیچھے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ تو آئی تھنک ہم سب کو احساس ہے. میں نے ریسنٹلی، آپ کو شاید یاد ہو کہ ایل او سی پہ میں ہی تھی جس نے جا کے دھرنا دیا تھا لاسٹ ایئر انڈیا کے خلاف. تو ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی جنگجو قسم کی سیاست نہیں کرنی، یہ میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں. ہم ڈگنیفائڈ سولوشنز کے پیچھے تھے اور آئندہ بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ ان سے تو نہیں ہوا کیونکہ ان کے پاس تو قوت نہیں تھی عوام کی، لیکن ہم لے کے دیں گے. آپ نے جب استعفیٰ دیا قومی اسمبلی سے، اس دن آپ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں بڑا واضح طور پر کہا کہ موجودہ حکومت جو ہے کشمیر کے مسئلے کو نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے، اس پہ کمیٹڈ ہے. تو یہ کیا کرنے جا رہی ہے یہ حکومت جو ہے اس وقت؟ اس حکومت کا جو بیسک بنیادی مسئلہ ہے وہ کوئی خاص کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، اور اس بیسک بنیادی مسئلے سے باقی سارے مسئلے کھلتے ہیں. بیسک مسئلہ یہ ہے کہ وہ آئیے اپنے پیسے کمانے کے لیے، اور جتنا وہ زیادہ کمائے اور جتنا زیادہ کما کے وہ نئے الیکشنز میں ووٹ خرید سکے، یہ ان کا بیسک آبجیکٹیو ہے. تو اس آبجیکٹیو کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی کرسی بھی سنبھالتے ہیں، اس آبجیکٹیو کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ہر قسم کی سیاست میں کمپرومائزز کرتے ہیں. تو ہاں، انہوں نے کمپرومائز کیا، ہر چیز پہ کمپرومائز کیا ہے، اور یس کشمیر کے اوپر بھی کمپرومائز کیا ہے. گیو اینڈ ٹیک سے ٹیک والی اب پالیسی دیکھیں، پر اگر آپ کی فارن منسٹر جاتی ہیں انڈیا اتنے امپورٹنٹ دورے پہ، اور صرف ان کی پرسنل بالی ووڈ سائڈ ڈسکس ہوتی ہے میڈیا پہ، اور آپ ایز حکومت اس پہ نوٹس نہیں لیتے، اور آپ اپنی فارن منسٹر کا دفاع نہیں کر سکتے، اور آپ کی فارن منسٹر اپنا خود دفاع نہیں کر پاتی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا نے بہت سکسیسفلی سائڈ ٹریک کر دیا ایجنڈا، ایک خوبصورت ایک اپیئرنس کی خاطر اس پہ کانسنٹریٹ کر کے جو ریئل ایشوز ہیں ان کو سائڈ ٹریک کیا. تو وہ جو جتنا خون بہا اتنے 64 سالوں سے، جو اتنا بڑا ایشو کھڑا ہوا ہے، اس پہ نہیں فوکس آیا. اور آپ سمجھتی ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک والی پوزیشن پہ آئے گی پیپلز پارٹی کشمیر کے معاملے پر؟ آئی تھنک پیپلز پارٹی کوئی بھی پوزیشن پہ کشمیر کے معاملے پہ نہیں آ سکتی، کیونکہ ان میں اتنی قوت ہی نہیں ہے، کمزور لیڈرشپ ہے جو اپنی کرسی بچا رہے ہیں. تو جب اپنی کرسی بچا رہے ہوتے ہیں تو کوئی اور بڑے مسئلوں پہ ریزولوشن نہیں دکھا سکتے. بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام میں. ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ ماروی میمن کا انٹرویو جاری ہے، اور یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ماروی میمن سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو ہمیں بار بار یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ فوج آ جائے گی، اس کا کیا حل ہے؟ اور یہ جو فیوڈلز لارڈز ہیں، کیا یہی ساری زندگی ہمارے حکمران بنتے رہیں گے؟ یہی ملک کے جو اقتدار کے عوان ہیں انہی پر آ کر مسلط ہوتے رہیں گے؟ ان سے کیسے چھٹکارا ہوگا؟ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ماروی میمن کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے، کس جماعت میں جانے والی ہیں؟ یہ سوالات ابھی میں نے ان سے کرنے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، بریک کے بعد فوراً ملتے ہیں.